है कौम की तो कौम पे लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइट करते हैं मसीही मेंबर मोहतरम जोसेफ साहब को, और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो क़यामत के तसव्वुर को क्या समझते हैं, क़यामत क्या होती है, इसमें क्या होना है और क़यामत के बाद क्या होना है, बताएं। शुक्रिया। जी जोसेफ भाई, हम आपको वेलकम करते हैं। आकर अपना प्रोग्राम लीजिए और बातचीत शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया, बहुत बहुत अमीर भाई आपका भी, फैसल भाई, और रहमत साहब आपका भी। अच्छा, आज जो गुफ्तगू होने वाली है वो है क़यामत, जो कि मसीहियत में कॉन्सेप्ट है वो क़यामत का क्या है। अच्छा, दूसरे मज़ाहिब जो हैं उनमें से अगर उनसे मुवाज़ना किया जाए क़यामत का, तो मसीहियत में क़यामत का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके लिए शायद खौफ ज़दा चीज़ है, लेकिन हमारे लिए ये खौफ ज़दा चीज़ नहीं है, कतई नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें किताब मुक़द्दस में हमें पता चलता है कि यूहन्ना 14 बाब जो है उसकी अगर हम छठी आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु ने उससे कहा कि राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अच्छा, जब यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि राह और हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, तो रास्ता भी वही है और ज़िंदगी भी वही है और सच्चाई भी वही है। इसके अलावा एक और आयत है जिस पर हम गौर करते हैं, वो है यूहन्ना की इंजील और उसकी 25वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। सो यीशु मसीह ने ख़ुद को क़यामत कहा है और ज़िंदगी अपने आप को ही कहा है। सो जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, हम तो बिल्कुल उसके साथ मिल जाते हैं, बल्कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक एक और जगह हमें मिलता है। जी, तो एक और आयत जो हम मुलाहिज़ा करते हैं वो है पहला करंथी उसका 6 बाब और उसकी 17। सो पहला करंथी उसका 6 बाब और उसकी जो 17वीं आयत है, इसमें ऐसे लिखा है, और जो खुदावन की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। सो यीशु मसीह के साथ जैसे ही आप ईमान लेकर आते हैं और आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आप उसके साथ एक रूह बन जाते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है। सो हम अपनी ज़िंदगी में ही उसके साथ एक हो जाते हैं, और जब हम पर मौत आती है तो वो महज हमारा जिस्म जो है वो मरता है, लेकिन वो यीशु मसीह के तख्त के सामने जहाँ पर वो बैठे हैं उनके पास चली कोई कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हमें खुदा से, खुदा की मोहब्बत से अलहदा नहीं कर सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, लेकिन इस पे मज़ीद जो है मैं गुफ्तगू जो है मज़ीद करता जाऊँगा। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक दूसरी बात जो है फैसल भाई, वो जो कि यीशु मसीह ने एश्योरेंस दी हुई है अपने बिलीवर्स को कि उन पर कोई सज़ा का हुक्म नहीं है, वो हम रोमियो 8 बाब और उसकी पहली आयत अगर उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें मिलता है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। सो जो जो शख्स जो ईमान लेकर आ जाते हैं यीशु मसीह पर, उन पर कतई किसी किस्म की सज़ा का हुक्म नहीं है। हाँ, अगर वो गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके जिस्म में ही उनको सज़ा मिलती है, लेकिन उनकी रूह जो है वो बच जाती है। तो ये हम पढ़ते हैं पहला करंथियों उसका 5वां बाब। यहाँ पर एक शख्स था जिसने अपने बाप की बीवी रखी हुई, तो पौलुस ऐसे शख्स को कहता है कि आप ऐसे शख्स को शैतान के हवाले कर दें ताकि जिस्म में सज़ा पाए, और फिर जो इसकी रूह जो है खुदावंद के दिन, बल्कि जिसे रोज़े क़यामत भी आप कह सकते हैं, उस दिन जो है उसकी रूह बच जाएगी। और दूसरी बात एक और जगह पर हमें मिलती है, ये मत्ती की अंजील इसकी 16वां बाब है और इसकी 17 से 19 आयत जो है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा, और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। सो जो यीशु मसीह ने कलीसिया बनानी है, वो जब बना दी है यीशु मसीह ने, तो उस कलीसिया के ऊपर आलम अरवा के दरवाज़े जो हैं वो गालिब नहीं आ सकते। मतलब ये कि हमें जो मसीह में है, हमें कभी भी आलम अरवा अपनी कैद में नहीं रख सकता। सो अगर हम मरते हैं तो हम जो है सीधे सीधे यीशु मसीह के पास चले जाते हैं, तो आलम अरवा जो है वो उसका कोई अख्तियार नहीं रहता हम पर। सो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते जाते हैं, तो बहुत शुक्रिया।
मोहतरम जोसेफ साहब, आपने कहा कि और मज़ाहिब इन चीज़ों से डरते होंगे, ऐसा नहीं है सर। बट क्योंकि हमने आपको इनवाइट किया है तो आप ही से पता करना है। तो मतलब आखिर क़यामत को होना क्या है एग्जैक्टली, क्या चीज़ होगी? मुस्लिम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला फर्श से उतर के आएंगे, अर्श से जहाँ वो रहते होंगे, और वहाँ पे बैठेंगे, और लोगों की जन्नत और दोज़ख का फैसला हो जाएगा। जिनको जन्नत अलॉट होगी वो जन्नत में जाएंगे, जिनको दोज़ख अलॉट होगी वो दोज़ख में जाएंगे। तो सर आपके यहाँ भी क्या यही कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह आएगा, बैठेगा, उसके सामने सब फैसले होंगे, या क्या कॉन्सेप्ट है सर? जी फैसल भाई, अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि अल्लाह आएगा, ये इस्लामी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो किताब मुक़द्दस का कॉन्सेप्ट है उसमें भी हम यहोवा खुदा जो है वो जज करेगा। क्योंकि हमारा जो है अकीदा तसलीस है, हमारे लिए जो खुदा बाप है उसके लिए भी यहोवा इस्तेमाल हुआ है, जो बेटा है यसु मसीह उसके लिए भी यहोवा इस्तेमाल हुआ है, और रूल कुद्दस के लिए भी यहोवा इस्तेमाल हुआ है। तो ये ज़बूर 96 जो है यहाँ पर देखें, अब इसकी जो 12वीं आयत है और 13वीं आयत, इसको मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो, तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहाँ की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। सो यहाँ पर जो खुदावंद का लफ्ज़ जो है ये 13वीं आयत में, ये यहोवा है। सो यहोवा जो है वो खुद आकर जो है वो दुनिया के लोगों की अदालत करेगा। तो एक बात और, आप देखें ये यूहन्ना की इंजील, ये इसका 5वां बाब है, इसकी जो 22 आयत है, इसे 21 आयत से मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और ज़िंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है ज़िंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के स्पुर्द किया है। सो जो खुदा बाप है वो कभी किसी की अदालत नहीं करेंगे, जो अदालत का सारा काम है वो बेटे के स्पुर्द है। तो शुरू से ही जो बाप है वो अदालत का सारा काम जो है सदूम और अमोरा और इस किस्म की जो जिनको माजी में सज़ाएं दी गई थी, वो लोग जो उनकी अदालत की थी वो भी बेटे जो कि यसु मसीह है उन्होंने की है। सो यहाँ पर यसु मसीह जो है ये यूहन्ना की अंजील इसके 5वें बाब में अपने लिए कह रहे हैं कि इस अदालत का काम वो करेंगे। और फिर मुकाशवा की किताब अगर आप खोलें, ये 22वां बाब है, इसकी 12 से 14 आयत में ऐसे लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूँ। ये जो आने वाली शख्सियत है और जिसने अगर अदालत करनी है वो फिर से यसु मसीह हैं। तो यसु मसीह मुकाशवा की किताब में भी ये बात बड़े वाज़े तौर पर कह रहे हैं। मसीहियत में जो कॉन्सेप्ट है रोज़े क़यामत का, वो सारी अदालत जो है वो यसु मसीह ने ही करनी है, और यसु मसीह ख़ुद यहोवा हैं। वो जो दूसरा पर्सन है गॉड हेड का, वो हैं, और वो वापस आकर उन्होंने अदालत करनी है सबकी। बहुत शुक्रिया। जोसेफ साहब, आपने ये कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही आप लोगों में किसी की डेथ होती है तो जिस्म तो मुर्दा हो जाता है, बट रूह यीशु मसीह जी अलैहि सलाम के पास चली जाती है सर। तो इसमें जो बुरे काम करके गए हैं यहाँ, उनकी भी रूह उनके पास जाएगी, जाहिर सी बात है, और जो अच्छे काम करके गए उनकी भी रूह उनके पास जाएगी। तो वो क़यामत तक इंतज़ार भी करेगी, क्योंकि यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम को तो आप भी और दुनिया भी रहमत ही मानती होगी। तो अगर बुरा काम भी करके गए तो जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक तो वो आराम से रहेंगे सर, वहाँ ऐशो आराम में रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी के पास रहेंगे। ये और क्लियर कर दीजिए। जी फैसल भाई, तो आपका ये सवाल था कि जो बुरे काम करके गया मसीहियत में, जहाँ तक नजात का ताल्लुक़ है, तो नजात का जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ़ और सिर्फ वो ईमान के ऊपर है। ये इफ्सियों 2 बाब और इसकी 8 और 9 आयत अगर हम देखें, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। सो जो निजात हमें मिलती है, हम जब ये अपने गुनाहों से जो हमें छुटकारा मिलता है या उनकी सज़ा से जो है उससे बरी होते हैं, तो वो महज़ यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। और वो यीशु मसीह की तरफ से, बाप की तरफ से और रूल कुद्दस की तरफ से जो फ़ज़ल है इंसानों के ऊपर, उसके बायस होता है। जैसे ही हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ जाते हैं तो हम उसकी नज़र में जस्टिफाई हो जाते हैं। तो ईमान की वजह से जो है हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ज़ल की वजह से, अगर फ़ज़ल जो है उसमें आप
کر دیں، کوئی کسی قسم کا کام کرتے ہیں یا اپنے کام کی وجہ سے ملتی ہے، تو وہ پھر آپ کی اجرت بن جاتی ہے بیسیکلی. سو جہاں تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو نجات ہے یہ خدا کی بخشش ہے، تو بخشش اسی وقت ہوتی ہے جب یہ فریلی دی جائے. اگر اس کے عوض آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو پھر یہ وہ بخشش نہیں رہتی، یہ آپ کی اجرت بن جاتی ہے. تو فضل بھی جو ہے فضل نہیں رہتا جب اگر اس میں آپ کام جو ہیں ان کو گھسیڑ دیتے ہیں. تو یہ محض صرف اور صرف ایمان لانے پر ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 میں لکھا تھا کہ خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یہ ہمیشہ کی زندگی اور نجات آپ کو صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہی ملتی ہے. اچھا، دوسری بات آپ نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی جو ہے وہ گناہ کر دیتا ہے، اور ہاں ایک شخص جو ہے اگر وہ مسیحی تھا اور مسیحی ہونے کے باوجود وہ گناہ کی حالت میں، اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مقدس ہوں تم بھی مقدس بنو میری طرح. سو یہ ہے کہ خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے شایان نشان گزاریں، اس لیے ایک پاکیزگی سے زندگی گزاریں. سر ہاں چلیں، جسم میں رہتے ہوئے انسان جو ہے ان سے گناہ ہو جاتا ہے، چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں. اگر کوئی دانستہ طور پر جان بوجھ کر گناہ کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص جو ہے، اس کے لیے پہلا کرنتھیوں 5 باب ہے. ایک شخص تھا جس نے اپنے باپ کی بیوی رکھی ہوئی تھی، تو باقی مسیحی جو ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا تھا، اور ایسے شخص کو کے لیے حکم ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، اس کو 1 دفعہ 2 بار روکیں. اگر وہ نہیں رکتا تو پھر آپ کو دعا کر کے ایسے شخص جو ہے اس کو شیطان کے حوالے کر دیں. یہاں پر چوتھی آیت سے میں پڑھتا ہوں، پہلا کرنتھیوں اس کی 5واں باب ہے کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص جو گناہ کر رہا ہے ہمارے خداوند یسوع کے نام سے، جس کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے، جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. سو یہ ایسا شخص جو ہے اس کو جسمانی سزا ملے گی، لیکن اس کی جو روح ہے اس کے ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس پھر بھی چلی جائے گی، اس لیے کہ اس کا ایمان تھا. کیونکہ جو کرائٹیریا یسوع مسیح نے سیٹ کیا وہ صرف ایمان لانے کے اوپر ہے. لیکن اگر ہاں بدی میں کوئی زندگی گزارا ہے مسیحی، تو اس کو اس کی انسانی زندگی میں ہی اس کو سزا ملے گی، اور ضرور ملے گی. جی تو فیضل بھائی، اس میں مزید میں جو ہے آپ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلا یوحنا، اس کا یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ایسے لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اور اس کی جو خدا سے کوئی شخص کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی وضاحت جو ہے یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اور اس کے 3 باب میں کر دی ہوئی ہے کہ جب ایمان لے کر آتے ہیں آپ یسوع مسیح پر، تو آپ کو روح القدس جو ہے وہ انعام میں ملتا ہے. اور روح القدس جو ہے آپ کی جو سوچ اور آپ کی جو ذہنیت اور آپ کی جو زندگی تھی، جو گناہ آلودہ زندگی تھی، آپ کی سوچ کو پاک صاف کرتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ جو ہے ایک اس طرح سے ڈھل جاتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو گناہ تھے وہ آپ ان کو نہیں کریں گے، ان گناہوں سے آپ کو نفرت ہو جاتی ہے. تو جیسے یہ شخص یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے، اس کے کلام میں، اس کے کلام کے اوپر میڈیٹیٹ کرتا رہتا ہے. زبور 119 میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب تک وہ یسوع مسیح پر میڈیٹیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے کلام کے اوپر میڈیٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو روح القدس جو ہے اس کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ گناہ کے اوپر جو ہے اور آزمائشیں جو دنیا میں آتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ قابو پا سکے. سو ایسا شخص جو واقعی یسوع مسیح میں ہے وہ کبھی بھی جان بوجھ کر گناہ میں زندگی ہے وہ اس کو نہیں گزارے گا. وہ اس کی 100% کوشش یہی ہوگی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ زندگی جو ہے اس کو یسوع مسیح کی شایع نشان، اس کی تعلیمات کے مطابق جو کرائٹیریا اس نے رکھا ہے گناہ سے گناہ نہ کرے جان بوجھ کر. ہاں لیکن اگر پھر بھی اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ارادہ نیکی کا کرتے ہیں اور پھر آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. یہ رومیو 7 باب میں پولوس رسول نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. محترم جوزف صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جسمانی زندگی کو سزا مل جائے گی، جسم کو سزا مل جائے گی. سر، آپ کے یہاں بائبل کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے اور دھرموں کی بھی یہ کہتی ہے کہ زنا کاری نہیں کرنی ہے. جس عورت سے آپ پراپر شادی نہیں ہوا اس سے آپ جنسی تعلقات نہ بنائیں. کوئی زنا کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، یا آئی ایم سوری ٹو سے گے ہے، لونڈے بازی کرتا ہے، اسے کیا اس کی سزا یہیں ملے گی؟ اور سزا ملے گی تو آخر کیا ملے گی سر؟
اس کا مطلب تو جو بھی جائے گا پاک صاف ہو کے جائے گا، پھر تو یشو جی کے پاس ساری سزا یہیں مل جائے گی اور سزا یہاں پہ مل جاتی ہے۔ یہ کیسے کانسیپٹ آپ نے لیا؟ اس کو ایک آدھ ایگزامپل دے سکتے ہیں سر، کسی کو ایسی زندگی ملی؟ جی فیصل بھائی، ابھی میں نے وضاحت کی تھی پہلا کرنتھی اور اس کے 5 باب میں، اس میں دیکھے ایک شخص جس نے اپنے باپ کی بیوی کو رکھا ہوا ہے، سو وہ چیز جو ہے وہ بائبل کے احکامات کے مطابق غلط ہے بالکل۔ جیسے آپ نے ابھی وضاحت کی کہ کوئی شخص جو ہے لونڈے بازی کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، تو بائبل میں دیگر آیات موجود ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ سزا کے لائق ہوں گے۔ اچھا، اگر وہ جان بوجھ کر لگاتار لونڈے بازی کرتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر واقعی ان کا ایمان یسوع مسیح کے اوپر ہے اور وہ نئے سرے سے یسوع مسیح میں پیدا ہو چکے ہیں تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ جیسے میں نے یہ پچھلی آڈیو میں آپ سے بات چیت کی تھی کہ پہلا یوحنا اس کے 3 باب میں جو ہے یوحنا رسول نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے یہ ہولی کمیونین جس میں ہم تشبیہاً یسوع مسیح کا خون اور یسوع مسیح کا بدن جو ہے وہ کھاتے ہیں، اچھا، اور اس کو پیالے میں سے پیتے ہیں جو اس کے خون کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک ہولی سیکرامنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ آیت نمبر 27 سے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ اس کو اگر کوئی شخص غیر مناسب طریقے سے لے، غیر مناسب طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کا مکمل ایمان نہیں ہے یسوع مسیح کے اوپر، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر دیتا ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ ایسا شخص کی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو اس گناہ سے اس نے خدا سے معافی نہیں مانگی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر لیتا ہے، تو وہ غیر مناسب طریقہ ہو جائے گا۔ تو آج کے جو پولس رسول ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس 27ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ سو غیر مناسب طریقے سے اگر آپ لیتے ہیں جیسے میں نے وضاحت کی ہے تو آپ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوں گے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ سو ایسا جو اب آپ ایک ہو جاتے ہیں اس سیکرامنٹ کے ذریعے سے خدا کے ساتھ اور تشبیہاً اس کا بدن اور اس کا خون جو ہے وہ پیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بعد آپ کی زندگی میں گناہ ہے لیکن پھر آپ نے اس سے توبہ نہیں کی، خدا سے معافی نہیں مانگی، تو پھر آپ جو ہے سزا کے مستحق ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی جو سیکرڈنیس ہے، ہولینس کو آپ نے وائلیٹ کیا ہے۔ اچھا، 30ویں آیت میں دیکھیں، اس باب سے تم میں بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے۔ سو بہتیرے کمزور اور بیمار ہیں، سو یہ جسم میں ان کو سزا مل رہی ہے، ان پر بیماری آ رہی ہے، اور بہت سے سو بھی گئے۔ سو بھی گئے سے کیا مراد ہے کہ بہت سے مر بھی چکے ہیں۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی مسیحی جو ہے وہ لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے تو خدا نہ صرف اس کو جسم میں بیمار کر سکتا ہے، اس پر اذیتیں لا سکتا ہے، کوئی سچویشن ایسی کریٹ کر سکتا ہے جہاں پر اسے سزا ملتی ہے، بلکہ ان کی جو دنیاوی زندگی ہے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ تو ان کی جو اگر اس شخص نے کوئی 90 سال زندہ رہنا تھا اور اس نے گناہ میں زندگی گزاری ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی، ہو سکتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہی فارغ ہو جائے، تو یہ 40 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو سکتی ہے۔ تو ایسا پاسبل ہے، یہ خدا کی مرضی ہے کس طرح سے وہ ہر شخص کو جو ہے وہ جج کرتا ہے۔ یہ سارے اختیار جو ہے یسوع مسیح کے پاس ہے۔ تو مسیحی جو ہیں ان کے لیے درکار ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو وہ گناہ سے دور رہیں۔ ایک اور آیت جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں، جی، تو دوسرا تیموتھیوس، یہ اس کا جو 2 باب ہے اس کی 19 آیت میں کچھ ہے، ایسے لکھا ہوا ہے، تو بھی خدا کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے اور اس پر یہ مہر ہے کہ خداوند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خداوند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے۔ سو کوئی شخص جو ہے خداوند مطلب یسوع مسیح کے ساتھ اگر منسوب ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ ناراستی سے باز رہے، اپنی زندگی جو ہے اس کو پاکیزگی سے گزارے۔ تو یہ خدا جو ہے ہم سے توقع کرتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ جی تو فیصل بھائی ایک اور میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ایسے بھی آپ کو مسیحی شاید دنیا میں ملتے ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں لیکن نہ تو ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک آیت ہے، یہ پہلا کرنتھی اس کا 6 باب ہے، اس کی 9 آیت سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ یہاں پر جتنے گناہ گار لوگ ہیں یہاں پر ان کے بارے میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟
سو بدکار جو ہے اس میں ہر قسم کا گناہ آ جاتا ہے. فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے. سو حرام کاری جو ہے وہ بھی نہیں، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز. سو بڑے واضح الفاظ میں عیاش، زنا کار اور لونڈے بازوں کے بارے میں لکھا ہے. نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. اور بعض تم میں سے ایسے ہی تھے، یہ ماضی کی بات ہے، جو یسوع مسیح سے کو قبول کرنے سے پہلے کچھ لوگ تھے ایسے تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے. ٹھیک ہے، سو کیسے دھلے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے، اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے. سو اس کی وجہ سے ہم یسوع مسیح کی وجہ سے جب پاک ہوتے ہیں اور راست باز ٹھہر جاتے ہیں. تو جیسے میں نے پچھلی آڈیو میں کہا کہ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم راست بازی سے زندگی گزاریں. لیکن جان بوجھ کر ہم اگر اس قسم کے گناہوں میں انوالو ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم برائے نام مسیحی ہیں. ٹھیک ہے، محض منہ سے اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت دل سے ہم ایمان نہیں لے کر آئے. اگر ہم دل سے ایمان لے کر آئیں گے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے بھی میں نے آیات جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جی بہت شکریہ. محترم جوزف صاحب، آج کا لاسٹ پروگرام کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کے یہاں بھی کافی ٹائم ہو رہا ہوگا. 12:41 یہاں پہ اور ہیں، آپ کے یہاں 12:11 ہو گئے ہوں گے سر. تو آپ یہ بتائیں کہ آخر ہونا کیا ہے؟ یشوع مسیح جی کے پاس وہ کب تک رہیں گے؟ کیونکہ لاکھوں سال سے دنیا بنی ہوئی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ 2000 سال پہلے جب سے یشوع مسیح جی آئے سے، جب سے بعد کے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، انہی کی روحیں یشوع مسیح جی کے پاس جائیں گی؟ یا یہ کہ یشوع مسیح جی جب نہیں آئے تھے دنیا میں 2000 سال پہلے تک، تو اس وقت ان کی روحیں کہاں جاتی تھی سر، پوری دنیا کے لوگوں کی؟ یا صرف اور صرف کرسچن جو فالوورس ہیں اور یشوع مسیح جی پہ ایمان لائے ہیں، جو 2024 سال پہلے آئے تھے، ان کی روحیں ان کے ساتھ جائیں گی؟ یہ لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے، انشاءاللہ بات چیت آپ سے ہوتی رہے گی. بہت شکریہ. اچھا فیصل بھائی، مسیحیت میں ایک جو قیامت ہے، لوگوں کی عدالت، وہ مختلف سٹیپس میں ہوتی رہی ہے. اچھا، یسوع مسیح کے فدیہ دینے سے پہلے صلیب پر موت جب ان پر آئی تو یسوع مسیح کے خون میں ایک نیا عہد جو خدا نے باندھا ہے دنیا والوں کے ساتھ جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. اچھا، وہ عہد جب قائم ہوتا ہے، اس سے پہلے کے لوگ جو پرانے عہد کے مطابق مر چکے تھے، یا وہ لوگ جو تھے ان کی روحیں کہاں تھی؟ وہ ساری کی ساری عالم ارواح میں جاتی تھیں. تو کتاب مقدس میں ہمیں زبور کی کتاب اور دیگر بہت سی جگہ پر یہ آیات مل جاتی ہیں. تو یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی ہے تو یسوع مسیح خود جو ہیں وہ بھی عالم ارواح کے اندر گئے ہیں. اچھا، یہ اب عالم ارواح میں جب وہ اترتے ہیں تو اس کی جو وضاحتیں ہیں وہ ہمیں بائبل کی متعدد آیات سے ملتی ہیں. یہ ہمیں افسیوں 4 باب اور اس کی 8 آیت اور اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں وہاں سے ملتی ہے. پھر پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 6 آیت وہاں سے ملتی ہے. پھر افسیوں 4 باب کی 9 آیت سے ملتی ہے. اور پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت جو ہے یہاں سے ہمیں ملتی ہے. تو پہلا پطرس کی اس کا 3 باب اور اس کی 18 سے 20 آیت میں جو پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا. سو راست باز یسوع مسیح نے ناراض لوگوں کے لیے ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی. یہ قیدی روحیں کون سی تھی جہاں پر منادی کی گئی ہے؟ جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلے سے بچیں. سو یہ یہاں پر یہ قیدی روحوں میں جا کر یسوع مسیح نے جا کر منادی کی ہے. تو روحیں جو تھیں وہ ہمیں کتاب مقدس کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عالم ارواح میں جاتی تھی. سو یسوع مسیح سے کے مرنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا انصاف یسوع مسیح نے اس طرح سے کیا. تو آگے میں مزید اس کو حوالہ دیتا ہوں آپ کو. افسیوں 4 باب میں سے میں پڑھتا ہوں. اور ہم میں سے ہر ایک پر مسیح کی بخشش کے اندازے کے موافق فضل ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، عالم بالا مطلب آسمان پر چڑھا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. سو یہ قیدی کون تھے؟ یہ وہ قیدی روحیں جو عالم جو پاتال میں پڑی ہوئی تھی اور آدمی کو انعام دیے. سو آدمی جو تھے ان کو انعام دیے، مطلب ان کی جو عدالت تھی اس نے کر دی ہے.
اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. یہ زمین کا نیچے کا علاقہ جہاں پر اترا جاتا ہے یہاں پر عالم روا کا ذکر ہے، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا. یہ یسوع مسیح کے بارے میں سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. آگے جو خدمتیں اس نے اپنے لوگوں کے لیے مخصوص کی ہیں کلیسیا کے اندر، اس کے بارے میں یہاں پر بات ہوئی ہے. تو یہ پہلا پطرس اس کا چوتھا باب جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ 5ویں آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں. انہیں اسی کے حساب دینا پڑے گا جو زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے کو تیار ہے. زندوں اور مردوں کا انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہے. چھٹی آیت میں دیکھیں، کیونکہ مردوں کو بھی خوشخبری اس لیے سنائی گئی تھی کہ جسم کے لحاظ سے تو آدمیوں کے مطابق ان کا انصاف ہو، لیکن روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہے. جو مردے تھے ان کو بھی خوشخبری انجیل کی منادی جو ہے وہ بھی سنائی گئی تھی. تو وہ جب یسوع مسیح عالم ارواح میں اترے ہیں، تو جب جس شخص نے یسوع مسیح کی اس بشارت کو، خوشخبری کو قبول کیا ہے، وہ ان کی سب کی روحیں جب یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں، تو متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 52 اور 53 آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو قبریں کھل جاتی ہیں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بعد، اور بہت سے مقدسین جو ہیں ان کی جو وہ جسمانی طور پر جو ہیں وہ شہر یروشلم میں لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ جو یسوع مسیح سے پہلے مر گئے تھے ان کا انصاف اس طرح سے ہوا ہے. پھر وہ لوگ جو کہ اب اس موجودہ دور میں جب سے یسوع مسیح زندہ ہو کر آسمان پر گئے ہیں، اس دور سے ان کی دوسری آمد کے درمیان جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جب مرتے ہیں ان کی روحیں یسوع مسیح کے پاس چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ان لوگوں کا کیا کیسے جو ہے وہ انصاف کیا جائے گا؟ ان لوگوں کا جو ہے ان کو صرف ریوارڈ دیا جائے گا. یسوع مسیح نے، جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بولا ہوا ہے کہ جو مجھ پر ہے، جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. ایسے جو لوگ ہیں، یہ بائبل مقدس میں ریپچر ایک ایونٹ جو ہے وہ ہونا ہے، جس کا کہ ہمیں یسوع مسیح نے خود بھی کہا تھا کہ جہاں میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہے، جہاں پر میں ہوں گا وہاں تم بھی ہو. میں جاتا ہوں اور تیار کرتا ہوں، میں واپس آ کر تمہیں لے لوں گا. میں پیرافریز کر رہا ہوں یہ چیزیں. اچھا، تو یہ آئیں گے پھر آگے. پولوس رسول جو ہیں، پولوس رسول بھی اس کی طرف جو ہے وضاحت کرتے ہیں. پہلا تھیسالونیکیوں اس کا چوتھا باب اس کی 13 سے 18 آیت دیکھیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 15 اس کی 50 سے 54 آیت جو ہے یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے. جتنے مسیحی ہیں ان کو ایک جلالی بدن دے دیا جائے گا، اور یہ پھر ہمیشہ سے یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے. یہ زندہ جو ہیں، یہ لوگ جو ریپچر جب ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا جسم بغیر مرے جو زندہ ہوں گے وہ کنورٹ ہو جائے گا ایک جلالی بدن میں. اور پھر یہ کہ جو ایک اور آ جاتا ہے پھر آگے تیسرا گروہ، جب یسوع مسیح واپس آئیں گے اور زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ ٹریبولیشن میں موجود ہوں گے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو ہے جلالی بدن اس کی دوسری آمد میں مل جائے گا. تو پھر اس سے بعد 1000 سالہ حکومت ہے، ملینیم کنگڈم. یہ موضوع کافی لمبا چوڑا ہے، یہ میں بریفلی بتا رہا ہوں تاکہ اس چھوٹی سی آڈیو میں سارا کور کر دوں. پھر 1000 سالہ حکومت کے بعد جا کر جو ہے خدا، یہ مکاشوہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے، وہ گریٹ وائٹ تھرون ججمنٹ کا ذکر ہے. وہاں پر جو یسوع مسیح جو دنیا کے لوگ ہیں ان کا انصاف کریں گے. وہاں پر مردے جو ہیں سارے کے سارے، جو چاہے سمندر ہو، پاتال ہو، یہ جہاں جہاں پہ بھی ہے سارے کے سارے جو ہیں ان کو زندہ کریں گے، ان کی جو قیامت ہوگی. تو مسیح میں جو لوگ ہیں وہ تو واقعی رہیں گے، لیکن ہاں ان کی قیامت کیسی ہوگی؟ پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا کیا، جو لوگ جنہوں نے کبھی انجیل کی منادی یا یسوع مسیح کا نام نہیں سنا. تو رومیو کا خط پہلا باب اور دوسرا باب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو خدا وہ چیز جو ان کو دی گئی تھی، انسان کا ضمیر جو ہے، انسان کا ضمیر اور جو کریشن ہے، کریشن آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہاں پر کوئی خالق ہے، خدا موجود ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کریشن کے علاوہ جو ہے اس کا ضمیر انسان کا بتا دیتا ہے کہ صحیح کیا غلط کیا. وہ لوگ جو کہ امیزون جنگل میں، بورنیو میں یا دور دراز کسی جنگل میں جنہیں خدا کا پتہ نہیں، ان کا جو ضمیر ہے ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ضمیر کے مطابق جو ہے اور اسی کے مطابق خدا ان کا فیصلہ کر دے گا. یہ اس وقت ہوگا جو گریٹ وائٹ تھرون ججمنٹ ہے، وہ الٹیمیٹ ہوگی. اس میں ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا اپنی دنیاوی زندگی میں، ان لوگوں کا انصاف وہاں ہوگا. اگر یسوع مسیح سمجھیں گے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں تو
ہو جائیں گے ان میں سے لوگ، اور جنہوں لوگوں نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ یسوع مسیح ہی راستہ ہیں، وہ جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 17-18 آیت اگر آپ دیکھیں، وہ پہلے سے ہی ان پر سزا کا حکم جاری ہو چکا ہے، وہ کنڈیم ہو چکے ہیں ایسے لوگ۔ ایک شخص جس کو پتہ ہے کہ اس نے سن لیا کہ یسوع مسیح ہی راستہ ہے، اور اگر وہ پھر سے اس چیز کو انکار کر دے یسوع مسیح کو قبول کرنے سے، تو کتاب مقدس کے مطابق یہ ہے کہ ایسے شخص پر سزا کا حکم ہو چکا ہوا ہے۔ اور ایسے بندے جو ہیں ان کو یسوع مسیح گریٹ وائٹ تھرون ججمنٹ میں زندہ کر کے تو ان کو صرف آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیں گے، جہاں پر یہ شیطان اور اس کے لوگ، اور پھر ایک اینٹی کرائسٹ کا ذکر ہے، فالس پرافٹ ہے، یہ سارے جو ہیں نا یہ ادھر ہوں گے۔ ایسے جو یسوع مسیح کے مخالف لوگ ہیں وہ بھی ویسے ہی اسی طرف چلے جائیں گے۔ تو باقی مزید بات چیت کرتے ہیں۔ جی فیصل بھائی، آپ کی آخری جو آڈیو کلپ تھا اس کے سننے سے پہلے ہی میں نے ایک تھوڑا لمبا جو ہے آڈیو کلپ 8 منٹ کا چھوڑ دیا ہے، تو اس میں جو آپ نے سوال کیے اس کو میں نے بیان کر دیا ہوا ہے اسی میں۔ تو اس کے علاوہ میں نے باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹچ کی ہیں، تو میں نے بریفلی ابھی کیا ہے کیونکہ یہ موضوع کافی لمبا چوڑا ہے، تو اس میں اگر آپ کے مزید کچھ سوالات وغیرہ ہوئے تو آپ پلیز پوچھیے گا۔ تو بہت شکریہ، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات چیت کر کے، تو بات چیت کو آگے اسی طرح بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جی محترم جوزف صاحب، ٹائم کا بھی تقاضے ہوتے ہیں، اصل میں 1 گھنٹے تک ہم ایک پروگرام رہتے ہیں جنرلی۔ آج آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ سر میرے لیے تھوڑی عجیب بات لگی، یا یہ ہے کہ میری نظر سے شاید نہ گزرا ہو بائبل مقدس سے۔ آپ نے کہا یشوع ہی جیسس ہیں اور جیسس ہی یشوع ہیں، یا یہوہ کہہ لیجیے آپ، یہوہ کہا گیا ہے جیسس صاحب کو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں جب ہم لوگ ملتے ہیں تو اس کا پلیز اسکین دے دیجیے گا بائبل، ہولی بائبل سے، کہ یشوع مسیح جی ہی یہوہ ہیں یا یہوہ ہی جیسس کرائسٹ ہیں۔ باقی آپ کی بات چیت سے سب نئی جانکاری ملی، بہت اچھی جانکاری ملی، اور اس ٹاپکس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپکس پہ بھی جاری رکھیں گے، نیکسٹ پوائنٹ پہ، اور انشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، شالوم سر، جے مسیح کی۔ भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है।